प्रोग्राम नंबर 1। प्रोग्राम सच्चाई की राह में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है हमारे साथ आपका ये सफ़र ना सिर्फ बहुत अच्छा गुजरेगा बल्कि हमें बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। अज़ीज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। हम खुदावंद ताला के नाम में आपको खुशामदीद कहते हैं, जो हमें इत्मीनान देता है और चाहता है कि हर शख्स सच्चाई की राह को समझे और उस पर चले जो उसने कायम की है, और इस तरह उससे हमेशा के लिए हकीकी इत्मीनान पा दे। हम खुश हैं कि आपके सामने आपका प्रोग्राम सच्चाई की राह पेश कर रहे हैं। हम इस प्रोग्राम को सच्चाई की राह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमने अंबिया इकराम के सहाइफ का मुतालिया करने का मंसूबा बनाया है। ये सहाइफ ये ज़ाहिर करते हैं कि नाराज़ लोग किस तरह खुदा के सामने रास्तबाज ठहर सकते हैं। आप किस तरह सच्चाई या नाराज़गी की राह पर चल रहे हैं? क्या आप सच्चाई की वो राह जानना चाहते हैं जो खुदा की तरफ से है? अल्लाह ताला के पाक कलाम में लिखा है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। यह हवाला मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 6ठी आयत में है। शायद कुछ लोग सोचते होंगे कि हम तो पहले से ही सच्चाई की राह से वाकिफ़ हैं, हमें पहले नबियों के सहाइफ को जानने की ज़रूरत नहीं, जो कुछ हम जानते हैं वो हमारे लिए काफ़ी है। अगर आपकी सोच भी ऐसी है तो गौर से सुने कि अल्लाह ताला के नबी हज़रत सुलेमान ने अपने सहीफ़े में क्या लिखा है। वो इमसाल की किताब उसके 14वें बाब की 12वीं आयत में लिखते हैं, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। ज़बूर शरीफ में खुदा ताला के नबी हज़रत दाऊद ने, जो हज़रत सुलेमान के वालिद थे, सच्चाई की राह जानने की ज़रूरत के मुतालिक बहुत कुछ लिखा है जो खुदा ताला ने कायम की है। वो ज़बूर 14 की पहली 3 आयात में कुछ यूँ लिखते हैं, अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं, वो बिगड़ गए, उन्होंने नफ़रत अंगेज़ काम किए हैं, कोई नेकोकार नहीं। खुदावंद ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कि कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालिब है या नहीं। इसीलिए हज़रत दाऊद ने ज़बूर शरीफ में ये दुआ लिखी है, ज़बूर 25 की 4थी और 5वीं आयत, ए खुदावंद अपनी राहें मुझे दिखा, अपने रास्ते मुझे बता, मुझे अपनी सच्चाई पर चला। अगर हमारा खालिक हमें सच्चाई की राह ना बताए तो हम कभी भी सच्चाई की राह पर नहीं चल सकते। हम किसी बड़े शहर में गुम हो जाने वाले बच्चे की मानिद या मैदान में गुम हो जाने वाली भीड़ की मानिद होंगे। लेकिन अल्लाह ताला का कलाम हमें बताता है, खुदावंद ताला किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएँ और सच्चाई की पहचान तक पहुँचें। यह वाला पहला पतरस उसके 3रे बाब की 9वीं आयत से लिया गया है। अज़ीज़ दोस्तों, इस बात से ज़्यादा अहम कुछ नहीं कि आपको यकीन हो कि जिस सच्चाई की राह में आप चल रहे हैं वो खुदा ताला की तरफ से है। सच्चाई की राह के इन प्रोग्रामों में हम कलाम मुक़द्दस का तारीख़ी तरतीब से मुतालिया करेंगे। हम शुरू से लेकर आखिर तक एक एक करके अंबिया कराम की कहानियाँ पढ़ेंगे। हमने कलाम मुक़द्दस के आगाज़ से उनकी कहानियों को पढ़ने का मंसूबा बनाया है, जहाँ से खुदा ताला ने अपने कलाम की इब्तदा की। हम खालिक कायनात और अंबिया कराम के मुतालिक बहुत सी अहम बातें सीखेंगे। हम देखेंगे कि अगरचे कई अंबिया कराम ने सहाइफ तहरीर किए, लेकिन उन्हें तहरीक देने वाला सिर्फ एक मुसन्निफ था। अंबिया कराम के सहाइफ में कई कहानियाँ हैं, लेकिन उनका मरकज़ी पैगाम सिर्फ एक है। वो पैगाम ये खुशखबरी है कि लोग खुदा के सामने कैसे रास्तबाज ठहर सकते हैं। इसीलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि ये प्रोग्राम सच्चाई की राह तवज्जो से और बाकायदगी से सुनते रहें। इब्रानियों के नाम ख़त उसके 11वें बाब की 6ठी आयत में यूँ लिखा है, इसी तरह खुदा ताला ने अपने कलाम में हमसे फरमाया है कि वह अपने तालिबों को बदला देता है। यिर्मयाह नबी की किताब उसके 29वें बाब की 13वीं आयत हमें बताती है, और जो सच्चे दिल से उसके तालिब होते हैं उनसे उसने ये वादा किया है कि अगर तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे। सच्चाई की राह के इस प्रोग्राम में हम खुदा ताला और उसके कलाम के मुतालिक अपने इल्म में इजाफ़ा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि खुदा ताला किसकी मानिद है? यह शैतान कहाँ से आया है? क्या आप जानते हैं कि बारी ताला ने इंसान को क्यों खलक किया? या गुनाह खूबसूरत दुनिया में कैसे दाखिल हुआ जिसे अल्लाह ताला ने तख्लीक किया था? क्या आपने कभी बनी नूह और सैलाब की हैरान कुन कहानी पढ़ी या सुनी है?
کیا آپ واقعی جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کے صحائف میں کیا لکھا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا آپ اپنے دوستوں یا بچوں کو واضح طور پر انبیاء کرام کا پیغام بتا سکتے ہیں؟ ایوب نبی کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، ہزاروں سال پہلے حضرت ایوب نے یہ سوال پوچھا تھا کہ انسان خدا کے حضور کیسے راست باز ٹھہرے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو کیا جواب دیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ خدا کے سامنے کیسے راست باز ٹھہر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس سوال اور دیگر کئی سوالوں کے متعلق خدا تعالیٰ کا جواب جاننا چاہتے ہیں؟ تو اس پروگرام سچائی کی راہ کو غور سے سنیں۔ خدا تعالیٰ کا کلام واقعی گہرا، حیرت انگیز، زندہ اور قدرت والا ہے، اور یہ کچھ بھی پوشیدہ نہیں رکھتا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان حقیقت میں کس کی مانند ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، عبرانیوں اس کے 4 باب اس کی 13ویں آیت میں، خدا کی مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں کھلی اور بے پردہ ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے پاس جتنا وقت باقی بچا ہے اس میں ہم ایک اہم سچائی پر غور کریں گے۔ وہ سچائی ہے، خدا نے فرمایا۔ قادر مطلق نے کلام کیا، خدا تعالیٰ نے بنی نوع انسان سے کلام کیا، اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو دور دراز کے ملک کے ایک طاقتور بادشاہ کا خط موصول ہو تو آپ اسے پڑھیں گے، اور جو کچھ اس نے آپ کے لیے خط میں لکھا ہے، کیا آپ اس پر غور کریں گے؟ کیا آپ بادشاہ کی باتوں پر توجہ دیں گے؟ جب قادر مطلق خدا ہم سے بات کر رہا ہو تو ہمیں اس کی باتوں پر کس قدر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے انسان سے کیسا کلام کیا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا۔ خدا تعالیٰ نے جن طریقوں سے انسان سے کلام کیا، ان میں سے ایک بنیادی طریقہ نبیوں کے وسیلے سے کلام کرنا ہے۔ ماضی میں خدا تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مقرر کیا کہ وہ اس کے کلام کی تبلیغ کریں اور اسے تحریر کر کے محفوظ کر لیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے ہیں۔ 2 پطرس اس کا 1 باب 20ویں آیت۔ اللہ تعالیٰ خود اپنا کلام تحریر کر سکتا تھا یا اس کام کے لیے اپنے فرشتوں کو استعمال کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ اس نے اپنا کلام مقدس تحریر کروانے کے لیے عام اشخاص کو چنا۔ ہم ان اشخاص کو انبیاء کرام کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے نبی کسی حد تک سیکرٹریوں کی طرح تھے۔ باری تعالیٰ جو کچھ ان سے لکھوانا چاہتا تھا وہ ان کے ذہنوں میں ڈال دیا، اور انہوں نے اسے اللہ تعالیٰ کے لیے لکھ دیا۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کلام مقدس اس کے اپنے الفاظ میں لکھنے کے لیے دیا۔ خدا تعالیٰ نے انہیں ہر لفظ کی تحریک دی، لیکن اس نے ان کی انفرادی شخصیت کو نظر انداز نہ کیا۔ خدا تعالیٰ کی کتاب میں اس کا براہ راست کلام ہی نہیں، بلکہ اس میں آپ کے اور میرے جیسے لوگوں کے خیالات، ان کی دعائیں اور مسائل بھی ہیں۔ جن لوگوں کے ساتھ خدا پیش آتا رہا، ان کہانیوں کے وسیلے سے وہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ وہ کس کی مانند ہے اور ہم اس کے قریب کیسے جا سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کلام اقدس لکھنے کی تحریک کیوں دی؟ اس نے اس لیے انہیں تحریک دی تاکہ ہر زمانے کے لوگ جان سکیں کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ وہ جانیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے صحائف کے وسیلے سے آپ سے اور مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ خالق کائنات نے جو کچھ انبیاء کرام کے وسیلے سے فرمایا ہے وہ آج ہمارے لیے بہت مفید ہے۔ وہ ہم میں سے ہر ایک سے توقع رکھتا ہے کہ ہم انبیاء کرام کے پیغام کو جانیں۔ شاید کچھ لوگ کہیں، ہاں مجھے تو پہلے نبیوں کے صحائف کے پیغام کو جاننے کی ضرورت نہیں، ان کی باتیں میرے لیے اہم نہیں۔ ہر نبی کو ایک مقصد دیا گیا جسے اس نے پورا کرنا تھا۔ نبی آئے، انہوں نے اپنا کام پورا کیا اور چلے گئے۔ آج ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں کہ پہلے انبیاء کرام کا پیغام کیا تھا۔ کیا آپ کے خیالات بھی ایسے ہیں؟ سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا شوشہ کلام مقدس سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے کسی کو توڑے گا
اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا۔ مقدس متی 5ویں باب کی 18ویں اور 19ویں آیت۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ دوسرا تیموتھوس اس کی 3 باب کی 16ویں آیت۔ یہ سچ ہے کہ انبیاء کرام کے تمام صحائف نہایت قابل قدر ہیں۔ انہوں نے اس لیے یہ تحریر کیے تاکہ ہر زمانے کے لوگ نجات پانے کے اس طریقے کو جان سکیں جو خدا نے قائم کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے نبیوں نے کیا تحریر کیا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام مقدس کو جانیں، اس پر ایمان لائیں اور اس کی فرما برداری کریں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے۔ دوسرا پطرس اس کا 1 باب 19ویں آیت۔ جی ہاں، بعض اوقات ہم ایسے لوگوں کے متعلق سنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب کے خلاف کہتے ہیں۔ کوئی اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا، یہ غلطیوں سے بھری ہوئی ہے اور یہ تبدیل ہو چکی ہے، لیکن جو سچائی کے کلام کے خلاف لڑتا ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کے خلاف لڑائی کرتا ہے۔ ایک محاورہ ہے کہ انڈے کو چٹان کے ساتھ کشتی نہیں کرنی چاہیے۔ باری تعالیٰ کے کلام کو چٹان کی طرح، انسان کو انڈے کی طرح کہا گیا ہے۔ انسان خدا تعالیٰ کے سچے کلام کو تبدیل نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا سچا کلام انسان کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور اپنے لافانی کلام کی حفاظت کر سکتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے انجیل شریف میں اپنے متعلق فرمایا ہے، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ مقدس متی کی انجیل 24ویں باب کی 35ویں آیت۔ بہت سے لوگ اللہ کے کلام کے خلاف لڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان کے دلوں کی اصل حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ سنیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کیا فرمایا ہے۔ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ عبرانیوں کی کتاب اس کے 4 باب کی 12ویں آیت۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا کلام زندہ اور مؤثر ہے۔ یہ دل سے ہم کلام ہوتا ہے۔ کلام مقدس دنیا کی قدیم ترین کتابوں کا مجموعہ ہے، تاہم وہ آج بھی دنیا کے ہر شخص سے مطابقت رکھتا ہے۔ خالق کائنات کے کلام سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں، تاہم اس کا کلام چاول اور مچھلی جیسا ہے۔ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ایک مزیدار کھانا اور ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن جب تک میں اسے نہیں کھاؤں گا مجھے اس سے فائدہ نہیں پہنچے گا، اس لیے مجھے اسے کھانا ہوگا۔ اسی طرح اگر میں خدا تعالیٰ کے کلام سے مستفید ہونا چاہتا ہوں تو مجھے اس کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا تعالیٰ کے منہ سے نکلتی ہے۔ مقدس متی کی انجیل 4 باب کی 4 آیت میں۔ اور جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں وہ آسودہ ہوں گے۔ مقدس متی کی انجیل 5 باب کی 6 آیت۔ کیا آپ باری تعالیٰ کے کلام کے بھوکے ہیں؟ یہ ایک مزیدار کھانا ہے، لیکن یہ آپ کے جسم کی پرورش نہیں کرتا بلکہ یہ آپ کے دل اور آپ کے روح کی نشو و نما کرتا ہے۔ لہٰذا ہم آپ سے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور اس کے کلام کی تعظیم کرتے ہیں، سچائی کی راہ کے اس پروگرام کو باقاعدگی سے سننے کی کوشش کریں۔ اس طرح آپ اپنے علم میں اضافہ کریں گے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے وسیلے سے کیا فرمایا تھا، اور یہ سیکھیں گے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کیا فرمایا تھا اور ہم خدا قدوس کے سامنے کیسے راست باز ٹھہر سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ماضی میں کلام کیا تھا اور اب وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو اللہ حافظ کہنے سے پہلے ہمیں ایک اور بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ان پروگراموں میں ہم انبیاء کرام کے صحائف کے علاوہ کسی اور چیز یا شخص پر انحصار نہیں کریں گے۔ ہم جنہوں نے یہ پروگرام تیار کیا ہے خدا کی صرف اس سچائی کو جانتے ہیں جو اس نے اپنے کلام اقدس میں خود بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ ہم خدا کی کسی سچائی کو نہیں جانتے۔ اس کے متعلق حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یوحنا نے انجیل شریف میں یوں بیان کیا ہے، انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے۔ مقدس یوحنا کے انجیل 3 باب کی 27ویں آیت۔ ہم اپنے علم پر بھروسہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے کلام پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ جو کچھ خدا تعالیٰ نے نبیوں کے وسیلے سے اپنے کلام اقدس میں فرمایا ہے اسے دوسروں تک پہنچائیں۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے صحائف میں کیا فرمایا ہے؟ کیا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام اور حقیقی راست بازی کی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں؟ خدا تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنے آپ کو اور اپنی نجات کے راست طریقے کو ظاہر کیا ہے۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اس پروگرام سچائی کی راہ میں ہمارے ساتھ کلام مقدس کا مطالعہ کریں تاکہ آپ حقیقی طور پر سمجھ سکیں کہ خدا تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ خدا تعالیٰ کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئی ہیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں۔ رومیو کے نام خط اس کے 15ویں باب کی 4 آیت۔ ہماری دعا ہے کہ ہم سب کو اس بات کا یقین ہو کہ خدا تعالیٰ نے کلام کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص اس کی آواز سنے اور زندہ رہے۔ بزرگوں اور جوانوں، مردوں اور عورتوں، امیروں اور غریبوں، سب کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ، سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی۔ یسعیاہ نبی کی کتاب 55ویں باب کی 3 آیت۔ عزیز سامعین، آج کا پروگرام سننے کے لیے شکریہ۔ اگر خدا تعالیٰ نے چاہا تو اگلے پروگرام میں ہم اپنا دوسرا سبق پیش کریں گے جس کا نام ہے خدا کس کی مانند ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم دعوت پر غور کریں تو وہ آپ کو برکت دے۔ کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ، سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی۔ یسعیاہ نبی کی کتاب 55 باب کی 3 آیت۔